अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ, इसमें आप हज़रात का इस्तक़बाल है। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी ख़िताब दिल्ली की जामा मस्जिद से पाकिस्तान जाने वालों के नाम सुना था। उसमें कुछ बातें रह गई थी कि मौलाना ने ख़िताब करते हुए कहा था, आइए मौलाना ही के ख़िताब को, मौलाना ही की तकरीर को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की तकरीर से बात को शुरू करते हैं। मौलाना ने ख़िताब करते हुए कहा, दिल्ली की जामा मस्जिद से तारीख़ी ख़िताब था पाकिस्तान जाने वालों से। क्या कहा? आज ज़लज़लों से डरते हो, कभी तुम खुद एक ज़लज़ला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, याद नहीं कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था। ये बादलों ने मैला पानी बरसाया है, तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पांचे चढ़ा लिए हैं। वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला। बिजलियां आई तो उन पर मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया। बाद सरसर उठी तो उसका रुख फेर दिया। आंधियां आईं तो उनसे कहा, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। ये ईमान की जांकनी है कि शहंशाहों के गरीबानों से खेलने वाले आज खुद अपने गरीबानों से खेलने लगे। खुदा से इस दर्जा गाफिल हो गए जैसे उस पर कभी ईमान ही नहीं था। अजीज़ों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही पुराना नुस्खा है जो बरसों पहले का है। वो नुस्खा जिसको कायनात इंसानी का सबसे बड़ा मोहसिन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। वो नुस्खा है, कुरान का ये ऐलान है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139। तुम सुस्ती न करो और गमगीन न हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। मौलाना ने आगे ख़िताब को जारी रखते हुए कहा, आज की सोहबत ख़त्म हो गई, मुझे जो कुछ कहना था वो इख्तिसार से कह चुका हूँ। फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, अपने हवास पर काबू रखो, अपने गर्दोपेश अपनी ज़िंदगी खुद फराहम करो। मंडी की चीज़ नहीं है कि तुम्हें ख़रीद कर ला दूँ, ये तो दिल की दुकान ही से आमाल सालिहा की नकदी से दस्तयाब हो सकती है। हो सकता है मौलाना आज़ाद इमामुल हिंद का ये ख़िताब पाकिस्तानी के लिए, किसी बांग्लादेशी के लिए अहम न हो, लेकिन हम मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम है। मौलाना ने जो कहा था वही हुआ। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, वो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान कैसे हैं, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मुसलमान शायरों ने भी अपने अशार के ज़रिए आज़ादी की रूह फूकी है। आप गौर करते हुए चलें, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का नाम आता है। 1905 में अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने तराना हिंदी सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा लिखा था। सबको एक किया, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको एक किया है। शायर मशरिक़ ने क्या कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो हमें वहीं भी दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जना हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदू सिता हमारा। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने इस तरीके से सबको एक किया है। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम किया किसी को दर्द नेहा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। आइए एक और शायर हैं बिस्मिल अज़ीमाबादी। 1921 में बिस्मिल अज़ीमाबादी ने आज़ादी के लिए अपने जज्बात का इजहार इस तरीके से किया है। पूरे भारतीयों के जज्बात थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत
میں تیری اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جمگھٹ کوچ اے قاتل میں ہے، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ آج بھی اپنا پیارا وطن مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، قیامت کی صبح تک بسا رہے گا۔ آئیے اور کچھ اشعار لیتے ہیں کیفی اعظمی، ان کا نام تو جانتے ہیں، شبانہ اعظمی کے والد ہیں۔ پیارے وطن کے بارے میں انہوں نے کیا ہی خوب کہا ہے، کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں، کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، سانس تھمتی گئی نبض جمتی گئی، سانس تھمتی گئی نبض جمتی گئی، پھر بھی بڑھتے قدم کو نہ رکنے دیا، کٹ گئے سر ہمارے تو کچھ غم نہیں، کٹ گئے سر ہمارے تو کچھ غم نہیں، سر ہمالے کا ہم نے نہ جھکنے دیا، مرتے مرتے رہا باغپن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، زندہ رہنے کے موسم بہت ہیں مگر جان دینے کی رت روز آتی نہیں، حسن اور عشق دونوں کو رسوا کریں وہ جوانی جو خوں میں نہاتی نہیں، آج دھرتی بنی ہے دلہن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں، راہ قربانیوں کی نویران ہو تم سجاتے ہی رہنا نئے قافلے، کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ کسی اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، اے بلبلے چمن میرے بھارت کی بات کر، قربانیوں کا ذکر ابھی ناتمام ہے، قربانیوں کا ذکر ابھی ناتمام ہے، عبدالحمید جیسی شہادت کی بات کر، جس نے لکھی تھی خون سے تقدیر دیش کی، جس نے لکھی تھی خون سے تقدیر دیش کی، باپو کی اس عظیم عبارت کی بات کر۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں، یادگار زمن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین صائباں، رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین صائباں، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں، اے بہارے چمن تو سلامت رہے، اے بہارے چمن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھریں، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغوان چمن تو سلامت رہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے، میرا دل ہے میری جاں ہے میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پر جن کے ہاتھ رہتے ہیں، ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں ان کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جاں سے بھی پیارا ہے، مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جاں سے پیارا ہے، یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی، جہاں پہ پاؤں رکھ دیں ہم مٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی، ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے،
یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے، میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تو میرا کرما، تو میرا دھرما، تو میرا ابھیمان ہے، اے وطن محبوب میرے تجھ پہ دل قربان ہے، ہم جئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم وطن ہم نام ہیں، جو کرے ان کو جدا مذہب نہیں الزام ہے، ہم جئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے، تیری گلیوں میں چلا کر نفرتوں کی گولیاں، تیری گلیوں میں چلا کر نفرتوں کی گولیاں، لوٹتے ہیں کچھ لٹیرے دشمنوں کی ٹولیاں، لٹ رہے ہیں آپ کو اپنے گھروں کو لوٹ کر، کھیلتے ہیں بے خبر اپنے لہو سے ہولیاں، ہم جئیں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے، ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، عزت تیری قائم ہے میرے لال قلعے سے، عزت تیری قائم ہے میرے لال قلعے سے، تاج و قطب مینار کی دیوار و در سے، میسور میں سوئے ہوئے ٹیپو کی قبر سے، بنگال کے سراج سے دلی کے ظفر سے، اے اہل چمن ہم کو نظر سے نہ گرانا، ہم نے بھی تو سینچا ہے اسے خون جگر سے۔ اور ابھی حالیہ دور کے بہترین شاعر راحت اندوری کا کلام سننے کے لائق ہے وطن سے محبت کے بارے میں۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اب آئیے ذرا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جنگ آزادی میں اپنا مال دینے والے چند مسلمان کون تھے۔ سب کا نام تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میانمار برما کے میمن مسلمان یوسف مالپانی نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو آزاد ہند فوج کے لیے 1.25 کروڑ کا چندہ دیا تھا۔ یہ کب؟ 1943-42 کی بات ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تاریخ بھی ان کو بھلا دیتی ہے، اس لیے ذرا یاد تو کیجئے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج بنائی اور اس کے لیے چندہ کیا تو میانمار برما کے ایک میمن مسلمان تھے یوسف مالپانی، سب سے بڑا چندہ دیا تھا اس زمانے میں، بڑے مالدار تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا سب سے بڑا چندہ اس زمانے کا یہی تھا، 1.25 کروڑ کا چیک دیا تھا۔ اب آئیے ایک اور نام ہے کیپٹن شاہنواز۔ کیپٹن شاہنواز وہ پہلے ہیں جنہوں نے پہلا ترنگا لال قلعے پر پھہرایا تھا۔ ایک اندھی عورت نے اپنا بیٹا شاہنواز حسین نیتا جی کو آزاد ہند فوج کے لیے دے دیا، جو کیپٹن شاہنواز کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اندھی عورت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر میرے پاس 1 کروڑ روپیے ہوتے تو میں بھی دے دیتی۔ نیتا جی نے کہا تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے پاس اکلوتا سہارا بیٹا شاہنواز حسین موجود ہے، مجھے دے دو۔ اور یہ کیپٹن شاہنواز کے نام سے مشہور ہے۔ نیتا جی اس بوڑھی عورت کو اسٹیج پر لے کر آئے اور کہا جس نے بھارت ماتا کو نہیں دیکھا ہے وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ عمر سبحانی ایک بڑے مالدار ہیں، عمر سبحانی جو بڑے مالدار تھے، انہوں نے گاندھی جی کو بلینک چیک دے دیا اور کہا میرے بینک میں ڈپازٹ ہیں، جتنا آپ کو لینا ہے لے لیجئے۔ کرناٹک بنگلور کے رہنے والے حاجی عثمان سیٹھ کے بارے میں کہا جاتا ہے لگ بھگ 700 کروڑ یا 7000 کروڑ گاندھی جی کو دے دیا تھا ملک کی آزادی کے لیے۔ حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی، ہم تو جانتے ہیں، سب سے بڑا چندہ دیا انہوں نے۔ لال بہادر شاستری نے نیشنل ڈیفنس فنڈ قائم کیا تھا، راجوں رجواڑوں سے مدد کی اپیل کی۔ اس زمانے میں بھارت کے پردھان منتری پرائم منسٹر تھے لال بہادر شاستری۔
1965 میں پاکستان سے لڑائی ہوئی، بھارت کو بچانے کے لیے سب سے بڑا چندہ 5 ٹن یا 6 ٹن سونا کس نے دیا تھا؟ میر عثمان علی نے، جو حیدرآباد کے تھے، اور اس کو لینے کے لیے، اس عطیہ کو لینے کے لیے، گفٹ کو لینے کے لیے بھارت کے پردھان منتری اس زمانے کے لال بہادر شاستری خود آئے تھے، حیدرآباد آئے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جے جوان جے کسان، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ فائدہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم اور آپ سنتے ہوئے چلیں کون سا نعرہ کس نے دیا ہے، اور جتنے نعرے آپ کو ملیں گے وہ مسلمانوں نے ہی دیا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا کس نے لکھا؟ علامہ اقبال نے۔ بھارت چھوڑو کا نعرہ کس نے دیا؟ یوسف مہر علی نے۔ جے ہند کا نعرہ کس نے دیا؟ عابد حسن سافرانی نے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ مولانا حسرت موہانی نے۔ بھارت کے ترنگے کا کلر کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ ثریا طیب جی نے۔ مادر وطن کی جے کا نعرہ کس نے دیا؟ 1857 میں عظیم اللہ خان نے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کس نے کہا تھا؟ 1921 میں بسم العظیم آبادی نے۔ لال قلعے پر پہلا ترنگا کس نے لہرایا تھا؟ جنرل شاہنواز خان نے، کیپٹن شاہنواز خان نے۔ لال قلعے میں 15 اگست 1947 کو پہلی شہنائی کس نے بجائی تھی؟ استاد بسم اللہ خان نے۔ ناظرین، یہ سب چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ اپنی قربانی یاد ہی نہیں ہے؟ 1831 عیسوی سے 1947 تک آزادی کی تحریک میں علماء صادق پور پٹنہ کا کیا رول ہے؟ انگریز ان کو وہابی مومنٹ کہتے تھے اور اپنا کٹر دشمن سمجھتے تھے۔ بالا کوٹ میں شیخین کے شہید ہونے کے بعد، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہونے کے بعد جہاد کی کمان دوسرے علماء نے سنبھال لی۔ 1831 سے 1840 تک مولانا نصیر الدین، 1840 سے 1852 تک مولانا ولایت علی عظیم آبادی، 1852 سے 1857 تک مولانا عنایت علی عظیم آبادی اور ان کے خاندان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو جاری رکھا۔ علماء صادق پور پٹنہ بہار کا تذکرہ کیے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ بالکل ادھوری ہے۔ آزاد بھارت کے پہلے پرائم منسٹر، وزیر اعظم، پردھان منتری جواہر لال نہرو نے صادق پور پٹنہ کے خاندان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اہل حدیث کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کا تذکرہ کیے بغیر آزادی کی تاریخ بالکل ادھوری ہے۔ ابھی جو پٹنہ کا میونسپل کارپوریشن بنا ہوا ہے وہ انہی علماء کے گھر پر بنا ہوا ہے جن گھروں پر عید کے دن انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے تھے۔ آپ کو یہ سب چیز کہاں ملے گی؟ تذکرہ صادقہ مولانا عبدالرحیم صادق پوری اور کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کی کتابیں مل جائے گی۔ اس لیے یہ 2 کتاب آپ اپنے پاس آزادی کے تعلق سے ضرور رکھیے، تذکرہ صادقہ مولانا عبدالرحیم صادق پوری کی اور کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو پٹنہ گئے اور اس وقت علماء صادق پور کے ایک سپوت تھے مولانا عبدالخبیر صادق پوری۔ حضرت سارے ملک نے وطن کی آزادی کے لیے جو کوشش کی ہے اس خدمات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھا جائے تو آپ لوگوں کی قربانی کا پلڑا جو ہے ترازو کا وہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ زرخیز زمین کا ٹکڑا پسند فرمائیے یا آپ کو کارخانہ یا فیکٹری دے دی جائے، مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈت جواہر لال نہرو کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ان کے اس احساس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہمیں نہ صلہ کی تمنا ہے نہ ستائش کی پرواہ، ہم نے یہ عظیم قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، اس لیے اجر و ثواب اللہ ہی سے حاصل کریں گے۔ تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں مولانا قاضی محمد اسلم سیف صفحہ نمبر 519 پر ہے۔ تحریک آزادی اور مسلمان، اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی واقعہ کو مولانا مہدی رضا خان، جو امارت اہل حدیث صادق پور پٹنہ ہند کے معتمد بھی رہ چکے ہیں، کہتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو پٹنہ آئے اور 1 لاکھ روپیہ لے کر آئے اور مولانا عبدالخبیر صادق پوری کے سامنے رکھا اور کہا، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان کی آزادی کا صحرا آپ کے بزرگوں کے سر بندھا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا تحفہ آپ قبول کر لیجئے۔ مولانا عبدالخبیر صادق پوری نے اس تھیلی کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا، 1 لاکھ روپیہ نہیں لیا۔ نمبر 1 یہ کہ یہ کارنامہ تو ہمارے بزرگوں کا تھا، ہمارا تو ہے نہیں۔
نمبر 2 یہ کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کارنامہ انجام دیا تھا، تو اللہ کی ذات ہے، ہمارے بزرگ اور اسلاف ان کے یہاں پا رہے ہوں گے، لہٰذا اس نذرانے کو قبول کریں، یہ ممکن نہیں ہے، میں یہ قبول نہیں کر سکتا۔ گلہائے عقیدت صفحہ نمبر 8۔ مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، ان کے لڑکے مولانا عبدالسمیع جعفری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہے، اور الحمدللہ پٹنہ جا کر میں بھی مولانا عبدالسمیع جعفری رحمہ اللہ سے 1-2 بار مل چکا ہوں الحمدللہ۔ ناظرین کرام، سلسلہ اور بھی ہے، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔